रावलपिंडी इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी की जब भी बात होती है तो एक नाम सुनने में जरूर आता है और वो नाम है चक्री रोड का। चक्री रोड पर कौन कौन सी सोसाइटी बन रही हैं या बन चुकी हैं, उनका क्या स्टेटस है और क्या ये वाकई पिंडी इस्लामाबाद का हिस्सा है और इन सोसाइटी के आबाद होने के कितने इम्कानात हैं। आज की गुफ्तगू में अशफाक साहब से हम ये जानने की कोशिश करेंगे। जी अशफाक साहब। जी सुल्तान साहब। चक्री रोड ज़ाहिर है बहुत मारूफ नाम है, बहुत सी सोसाइटीज बन चुकी हैं। एक तो आप थोड़ा सा बताइए कि इस पे कौन कौन सी सोसाइटीज जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। इसकी जो कदीम तरीन है सुल्तान साहब वो गुलशन कश्मीर है। अच्छा, गुलशन कश्मीर हमारे होश संभालने से पहले की सोसाइटी है, मतलब 80s लेट 80s की दहाई में कहीं ये अपना ऐलान हुआ था। और मजे की बात ये कि वो अब तक डेवलप नहीं हो सकी, 5 दहाइयाँ कह लें कि गुजर चुकी हैं उसको। वो सबसे पुरानी थी। उसके बाद उन्होंने की शेख साहब एंड कंपनी की, उनके बेटे की वो अल हरम सिटी है चक्री रोड के ऊपर। छोटी छोटी को तो बहुत बेशुमार है, लेकिन ये कि बड़ी सोसाइटीज में अल हरम पहले आप कर लें, उसके बाद थोड़ा आगे जाएं तो आपको अब ब्लू वर्ल्ड दिखाई देती है, उसके अपोजिट अब्दुल्ला सिटी है, फिर उसी से यानी जहाँ पे ब्लू वर्ल्ड है उससे पीछे राजड़ गांव है, तो राजड़ से अंदर चले जाएं अब तो ये DHA गंधारा वहाँ पे अनाउंस हुआ है, DHA 9 जिसको कहते हैं, तो वो वहाँ पे बनेगी। उसके साथ उससे थोड़ा आगे उसी मौजे के अंदर लेकिन दूसरी कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज 2 है जो मोटरवे के साथ इधर लगता है, और उसके अपोजिट बिल्कुल कैपिटल स्मार्ट सिटी का फेज 1 है जो जिसको इंटरचेंज मिला हुआ है। उसी इंटरचेंज से अब आप बाहर की तरफ से आए तो फिर वो आगे डिस्कवरी गार्डन, उसको भी एक्सेस मिलना थी लेकिन उसका कुछ भी नहीं हो सका, बहरहाल वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो ये बड़ी बड़ी ये सोसाइटियाँ, इनके अलावा छोटी बहुत सारी है यहाँ पे। करतबा सिटी बहुत बड़ा एक प्लान था जमात इस्लामी का, लेकिन वो करतबा सिटी बदकिस्मती से टेक ऑफ ही नहीं कर पाई, और उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा थी और अब उन्हीं की ज़मीन है जिसपे 3-4 मुख्तलिफ सोसाइटियों ने जो थोड़ी थोड़ी ली हुई है और वो जगह बनी हुई है। डिस्कवरी गार्डन जहाँ पे मौजा मुजाहिद, उसमें बहुत ज़्यादा रकबा था करतबा सिटी के पास, गालबन डिस्कवरी गार्डन ने भी उन्हीं से लिया था। इसी तरह पीछे राजड़ में, इसी तरह वो चांद तक, मतलब वो एक पूरा इलाका है। तो वो करतबा सिटी मेरा ख्याल है अगर जैसे वो उसका ख्वाब देखा गया था वो बन जाती तो वो शायद एक नया शहर बसना था। मरहूम काजी साहब की मुझे एक याद है, वहाँ पे तकरीर भी उन्होंने की थी, तो वो बड़े ख्वाब थे उसके साथ वाबस्ता, लेकिन वो उनकी कुछ नातजुर्बाकारी की नज़र हो गया। बहरहाल वो ये बड़ी सोसाइटियाँ वहाँ की जो बन रही हैं, बनने के मराहिल में। अशफाक साहब, ये जितनी भी सोसाइटीज हैं इनकी मेन एक्सेस क्या है? अब मैन एक्सेस अभी तक तो हम यही कह सकते हैं सुल्तान साहब की चक्री रोड है। मतलब आप मोटरवे से उधर से आ रहे लाहौर वाली साइड से या खा इस्लामाबाद वाली साइड से तो चक्री इंटरचेंज पे आपको उतरना ही पड़ता है इन तक आने के लिए, सिवाय वो ही कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 1 के जिसको अपनी एक्सेस मिल चुकी है। उसके अलावा बाकी सारे के सारे जो हैं उनके लिए आपको नीचे आना पड़ता है और फिर आगे से कहीं जाना पड़ता है। तो मेन एक्सेस इनकी अभी तक चक्री रोड ही है। चक्री इंटरचेंज मतलब आपने चक्री इंटरचेंज तक पहुंचना है, फिर इन सोसाइटी तक आपकी एक्सेस होगी। जी बिल्कुल। तो अशफाक साहब, ये जब हम मोटरवे पे चढ़ जाते हैं तो ज़ाहिर है हम तो शहर छोड़ देते हैं, क्या इन सोसाइटीज को हम पिंडी इस्लामाबाद का हिस्सा कह सकते हैं अमली तौर पे? मतलब ये कि टेक्निकली तो हम कह सकते हैं कि RDA इनको अप्रूव करता है तो चले रावलपिंडी का हिस्सा तो ये है, लेकिन रावलपिंडी खत्म हो जाता था कभी दमयाल के बाद, फिर उसको थोड़ा सा यानी कि आगे बढ़ाया गया। रनियाल गालबन अब भी पॉइंट है जहाँ पे रावलपिंडी शहर की या कंटोनमेंट बोर्ड की हदूद खत्म हो जाती है। उससे आगे जो है वो देही मजाफाती इलाका है। जारी बात है कि वो रावलपिंडी तहसील में तो आता है, रावलपिंडी की उस तरह हदूद में तो शामिल है, लेकिन वो रावलपिंडी शहर नहीं है। जी। जब हम कहते हैं कि लाहौर है या कराची है या पिंडी है तो वो मुराद हमारी वो शहर होती है। तो शहर से तो ये बहुत दूर है ये और अभी तक इतना बीच में गैप है। लाहौर की बात हुई है तो लाहौर अब देखें कि वो कसूर और शेखुपुरा दोनों साइडों पे अब लाहौर ही लाहौर है, तो वो आपको एक गैप महसूस नहीं होता। आप मुसलसल तो वो लाहौर का हिस्सा कह रहे हैं। बैरिया टाउन अब प्रैक्टिकली लाहौर का बैरिया टाउन लाहौर से बहुत बाहर है, लेकिन वो रास्ते में मुसलसल आपको लाहौर ही
پڑ رہا ہوتا ہے، اتنا وہ پھیل چکا ہے. پنڈی میں ابھی تک وہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ آپ پریکٹیکلی وہ یہ دمیال کیمپ تک آپ کی آبادی ہے، آگے پھر چھوٹی چھوٹی کالونیاں جو اب موڑا چھپر تک بلکہ اس سے ابھی آگے بن چکی ہیں، لیکن یہ پھر ایک بڑا آپ کو بیچ میں دیہاتی علاقہ ملتا ہے اور اس کے بعد جا کے یہ سوسائٹیاں شروع ہوتی ہیں. تو آپ ان کو کسی بھی طرح پنڈی کا بھی حصہ ابھی نہیں کہہ سکتے، یہ بس پنڈی کی حدود میں واقع ہیں. اشفاق صاحب، یہ جو درجنوں سوسائٹیز ہیں، ان میں سے کوئی سوسائٹی ایسی بھی ہے جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ آباد سوسائٹی ہے، اس میں لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں اور اس کا 10-20-30% حصہ آکوپائڈ ہو چکا ہے، لوگ رہائش پذیر ہو چکے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ الحرم سٹی کو کہا جا سکتا ہے. ایک تو وہ ان سب سے پہلے آتی ہے، یعنی کہ اب جب پنڈی والی سائڈ سے دمیال کی طرف سے آپ جائیں تو وہ آپ کی پہلی بڑی سوسائٹی ہے، تو وہ لوگوں کو قریب بھی پڑتی ہے، سستی بھی تھی وہ، کیونکہ اس اپنے ٹائم کے لحاظ سے مطلب وہ ایک سستی سوسائٹی تھی. انہوں نے بہت زیادہ یعنی کہ وہ ڈیولپمنٹ کے وہ جو ہوتی ہے ایک مطلب ماسٹر پلان بڑا فینسی قسم کا وہ نہیں بنایا، ایک پریکٹیکلی کالونی بنائی جس میں لوگوں کو بنیادی سہولتیں سب دے دی اور اس کے ساتھ ان کو انکریج کیا کہ آپ ساتھ ساتھ بناتے جائیں، ساتھ ساتھ پیمنٹ کرتے جائیں. تو یہ ایک اچھی ان کی حکمت عملی بھی تھی، جس کے نتیجے میں الحرم میں کافی کچھ ہے، یعنی معقول حد تک آبادی بھی ہے. اسی آبادی کی جب بنتی ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک کمرشل ایریا بھی بن گیا، اور مطلب ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکمل طور پہ آباد ہے، اور ابھی تک ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مکمل طور پہ ڈیولپڈ ہے، لیکن جو اس کا آپ یوں کہہ لیجئے کہ ماتھا ہے، جو فرنٹ فیسنگ ہے روڈ کے ساتھ ساتھ پیچھے تک کا ایریا، وہ جو ان کے بلاک ہیں وہ آباد ہے. اس میں غالباً انہوں نے خود بھی اور شاید کچھ بلڈرز نے بھی تیار گھروں کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا تھا، 3 مرلے 5 مرلے کے چھوٹے گھر بنا کے لوگوں کو قسطوں پہ دینے کا، تو وہ اس سے بھی انہیں ہیلپ ملی ہے. اور بیسیکلی فیکٹر یہی ہے کہ ان کی اپروچ پھر کے قریب ہے. یہ جو بڑے بڑے نام ہیں اشفاق صاحب، ظاہر بلیو ورلڈ سٹی بہت بڑا نام ہے، یا دیگر جو ہم نام لے رہے ہیں، ان سوسائٹیز کا کیا سٹیٹس ہے؟ سلطان صاحب یہ آباد نہیں ہے اور نہ ہی ان کے آباد ہونے کے کوئی آثار ہیں. اچھا، یعنی ابھی ہم نہیں کہہ سکتے. بلیو ورلڈ پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، آگے بھی کریں گے، ان کی وہ ضرورت ہے کہ ان پہ بار بار بات کی جائے. عبداللہ سٹی کا اب کوئی سٹیٹس ہی نہیں رہا، یعنی کہ اب وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ آگے کریں گے کیا. یعنی ان کی سیل پرچیز بھی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے، اتنی وہ فائلیں بیچ چکے ہیں. پھر ان کی اور بلیو ورلڈ کی آپس میں جو ایک ٹسل چلی ہے، دونوں نے مطلب ایک اشتہاری قسم کے لوگ لیے اور قبضے کیے اور آپس میں فائرنگ یہ وہ، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ طاقتور کو فتح ہوتی ہے لڑائی میں، تو وہ بلیو ورلڈ سرخرو ہو گیا اور وہ بیچارے پیٹ کے پیچھے ہو گئے. ان کے درمیان صلح کرانے کی بھی کوشش ہوئی تھی غالباً فیصل ٹاؤن والے جو ہمارے چودھری عبد المجید صاحب ہیں، تو انہوں نے پیچ اپ کروایا تھا کچھ معاملے. لیکن عبداللہ سٹی تو بالکل غیر یقینی کا شکار ہے. ڈسکوری گارڈن کی اب یہ صورتحال ہے کہ وہ 20,000-25,000 میں ان کی فائل لینے کو کوئی نہیں تیار ہوتا. بلیو ورلڈ کی بھی سملر صورتحال ہے، یعنی وہ اس کو جتنی مرضی ٹورسٹ سٹی اور انڈسٹریل سٹی اور فلاں اس پہ کرتے رہے، لیکن پریکٹیکلی ان کی جو آپ یوں سمجھے کہ 70-80% ڈاؤن ریٹ پہ بھی ان کی فائلیں بک نہیں رہی. تو یعنی مارکیٹ کا ایک تو اوور آل برا حال ہے، لیکن ایک ان سب کے اپنے اپنے جو مسائل ہیں جن پہ ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. تو اس وجہ سے یہ یعنی ابھی تک یہاں پہ کوئی آثار ایسے نہیں دکھائی دیتے کہ ان میں سے کسی میں باقاعدہ لوگ جا کے آباد ہوں. اسی سے اگر ہم یوں کر لیں کہ جاوا گاؤں آتا ہے چکری والی سائڈ سے، تو جاوا روڈ وہ نکل جاتا ہے پیچھے جہاں پہ روڈر انکلیو ہے، وہ اس کا فیس تو اڈیالہ روڈ کی طرف ہے، لیکن ایریا وہ بھی بالکل ساتھ ہے، اس کو آپ چکری روڈ بھی کہہ سکتے ہیں. موزے بھی مشترکہ ہی ہیں تقریباً. اس کے بھی کوئی آثار نہیں ہے اگین کہ وہاں پہ کوئی آبادی ہوگی یا مستقبل قریب میں. تو یہ وائبس کے اوپر چل رہی ہے یا مارکیٹنگ کے اوپر چل رہی ہے یا پروپیگنڈے کے اوپر چل رہی ہیں سوسائٹیاں. پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ان میں ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے 5 سال 6 سال میں آبادی ہونے کے وہاں پہ. اشفاق صاحب، کیپٹل سمارٹ سٹی اور فیصل ٹاؤن کا فیز 2 بھی وہیں بن رہا ہے، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ سب سے بہتر اس علاقے میں کیپٹل سمارٹ سٹی ہے. بہتر ہم یعنی کہ اس ایریا میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ موٹر وے سے ان کو ڈائریکٹ ایکسس بھی حاصل ہے. اس کے علاوہ وہ ایک اچھی سکسیسفل سوسائٹی تھی، مسئلہ اس میں بھی کم نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں پہ کچھ نہ کچھ لوگ
گھر بھی بنے وہ اب کہہ سکتے ہیں کہ 5% یا 10% بھی نہیں ہے سوسائٹی کے ٹوٹل ایریا کا، لیکن بہرحال کچھ وہ بلڈرز نے بنائے، نظر آتی کچھ ایکٹیویٹی دکھائی دیتی ہے وہاں پہ، بلکہ انہوں نے کوشش کی ہے تعلیمی اداروں کو لانے کی، تو ایک یونیورسٹی کو جگہ دی ہے پرائیویٹ، اور ایک کالج بھی اسی طرح اسکولز کی ایک بڑی شیان وہاں پہ اسکول بنانا چاہ رہی ہے، تو میں بھی اسی طرح ایک آدھ کوئی ہاسپٹل بھی بڑا اگر وہاں آ جاتا ہے تو وہ یعنی وہ سب سے زیادہ چانسز ہیں جلدی آباد ہونے کے۔ تو جو ان کا فیز 1 ہے، جو انہوں نے دوسری اپوزٹ سائڈ پہ فیز 2 بنایا، وہ تو اس کا برا حال ہو گیا، اس کا ہم آگے ڈی ایچ اے والے پروگرام میں ذکر کریں گے۔ فیصل ٹاؤن کا جو فیز 2 جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی بالکل ڈیڈ ہے، یعنی اور یہ اب ایک بہت ریپیوٹیڈ ادارے کی اور بہت ریپیوٹیڈ بندے کی، چودھری عبد المجید صاحب کی بڑی خدمات ہیں، یعنی کہ انہوں نے پنڈی اسلام آباد کے ہاؤسنگ سیکٹر میں بہت بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں، لیکن شاید ایک وقت میں بہت زیادہ وہ پروجیکٹ کھول لینے کی وجہ سے تو یہ جو فیز 2 ہے اس میں تو لوگوں کا اربوں روپیہ پھنسا ہے، اور وہ جان بوجھ کے پھنسایا گیا ہے فوری طور پہ، اس کی فائلیں بیچ کے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور وہ مطلب ابھی کوئی آن گراؤنڈ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 7 سال سے پہلے یہاں پہ کچھ ہو۔ تو مطلب بس یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر سوسائٹی کے ساتھ اس کے ایک ایکو سسٹم بن جاتا ہے، اس سے وابستہ ایجنٹ ہیں، ڈیلرز ہیں، اس کی مارکیٹنگ کرنے والے ہیں، اور پھر وہ جن لوگوں کو فائلیں بیچ دیتے ہیں تو وہ بیچارے بھی پھر ہاں ملانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں سنیں تو لگتا ہے کہ ایک سوسائٹی بڑی آسمانوں پہ جا رہی ہے، عملی صورتحال وہاں پہ یہ ہے کہ ابھی یعنی کہ 5 سال اگلے میں وہاں پہ کوئی آبادی ہونے کے امکان نہیں ہے۔ اشفاق صاحب، جب ہم دیکھتے ہیں پنڈی اسلام آباد کے مضافات میں ہمیں بہت سی محلے آباد نظر آتے ہیں جہاں ظاہر لوگوں نے پلاٹ لیے، وہ کوئی خاص پلاننگ نہیں ہوتی، لیکن لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے ہم شہر کے قریب ہیں یا شہر کے اندر بیٹھے ہیں، ہمیں تعلیمی اداروں تک اپروچ مل سکتی ہے، ہم ہاسپٹل تک جا سکتے ہیں، یا دیگر سفری سہولیات جو ہیں وہ لوگوں کو شہر میں قریب پڑتی ہیں۔ اب جب ہم چکری کی بات کرتے ہیں، آپ ایک بار موٹر وے پہ چڑھ گئے تو اس کا مطلب آپ شہر سے باہر نکل گئے، تو عملی طور اگر یہاں آبادی ہو جاتی ہے تو اس آبادی کا پنڈی اسلام آباد سے کوئی لنک بنتا ہے، یا یہ اسے ہم ایک الگ شہر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو 5-10 سوسائٹیاں بنی ہیں یہ اس کو ایک الگ شہر سمجھا جائے؟ جی سلطان صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ الگ شہر ہی بن جائے گا اگر یہاں پہ اللہ خیر کرے آبادیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ایک تو یعنی جتنے ان سوسائٹیوں کے دعوے ہیں اپنی زمینوں کے، اگر اس کو ہم درست تسلیم کر لیں کہ ایک کے پاس 1,00,000-1,50,000 کنال ہے تو دوسرے کے پاس 50,000 تو تیسرے کے پاس 65,000، تو یوں اگر ہم کریں تو یہ تو واقعی ایک پورے شہر کا ہی ایریا بنتا ہے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ سوسائٹی بہت گنجان آباد ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہاں پہ اب اپنے بلاک، چھوٹے پلاٹ، بڑے پلاٹ، تو وہ کوئی اگر 15-20 لاکھ کی آبادی وہاں پہ ہو جاتی ہے، سمٹ آتی ہے اتنے ایریا میں، تو وہ تو پھر واقعی ایک دوسرا شہر بنانا پڑے گا حکومت کو، اس کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا باقاعدہ۔ لیکن یہ کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے سلطان صاحب، اس میں بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ یہ سوسائٹیاں جیسے میں نے عرض کی کہ گلشن کشمیر بہت پہلے کی تھی، اچھا جہاں پہ الحرم تھی، یہاں پہ نا مختلف ناموں سے مختلف دور میں کچھ سوسائٹیاں بنتی رہی ہیں ایگزیکٹلی اسی جگہ تھوڑے آس پاس کر کے۔ ایک اتفاق سے میں بھی ایک کی مارکیٹنگ ٹیم کا حصہ بنا، تو پہلے میں نہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں مطلب کچھ بھی نہیں ہے، فراڈ ہے وہ، تو میں اس سے باہر نکل آیا۔ لیکن یہ کہ بہرحال اب اس کے مقابلے میں گریجولی جو آپ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ لوگوں کی جو ضرورت ہے، آپ کو گھر چاہیے، آبادی کے قریب چاہیے، آپ کو باقاعدہ وہ سوسائٹی کی شکل میں نہ بھی ملے، آپ لے لیتے ہیں کہ یار شہر کے قریب تو ہوں گے۔ تو ہم نے اپنی ہوش میں سلطان صاحب یعنی کہ دمیال تک آبادی ہوتی تھی، لکھن گاؤں تھا، دمیال تھا، قائد اعظم کالونی بنی ہماری یادوں سے پہلے، لیکن ہمارے دور میں وہاں اتنی آبادی نہیں تھی، تو اس سے آگے پھر ویرانہ ہوتا تھا۔ یعنی وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے پرانے، اس میں دمیال گاؤں ہے جو ہمارا سیاسی بڑا طاقتور فیملی ہے ان کا، راجہ بشارت صاحب۔ جی اچھا، یہاں پہ ایک بالکل چھوٹی سی سوسائٹی تھی گلشن اقبال۔ اچھا، میں نے موٹر سائیکل چلانا گلشن اقبال میں سیکھا تھا، یعنی ہم لوگ وہاں تک بائک گھسیٹ کے لے کے جاتے تھے، تو وہ کیونکہ خالی پڑی ہوئی تھی، وہ 15-20 سال وہ خالی پڑی رہی ہے، یعنی کہ اس کو لینے کو کوئی نہیں تیار ہوتا تھا سلطان صاحب، لیکن اب وہ پوری آباد ہے اور وہ ہو چکی ہے۔ اچھا، اب دمیال سے آگے رنیال، اس سے آگے موڑا چھپر، اور اس سے آگے تک لوگوں نے پلاٹنگ کر کے چھوٹی چھوٹی اپنی آبائی زمینیں 10 کنال 15 کنال پلاٹنگ کی، سیوریج کی لائن ڈالی اور لوگوں کو بیچ دی، اور وہ اب آباد بھی ہیں وہاں پہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ شہر میں شامل ہوتے جا رہی ہیں،
چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں وہاں پہ جن کے مجھے نام بھی نہیں آتے، حالانکہ ہمارا وہ علاقہ لیاقت کالونی اور خالد کالونی اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہاں پہ آبادی پھیل رہی ہے. دوسری طرف آپ نے اتنی اچھی پلاننگ اور اتنا سب کچھ لوگوں کو خواب دکھائے ہوئے ہیں جو اگر وہ پریکٹیکلی آن گراؤنڈ آپ کر دیتے ہوتے تو شاید وہاں پہ کوئی جانے کو آباد ہوتا. مسئلہ یہی ہے کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں شہر تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا. میں نے چکری روڈ کی سوسائٹیوں کا دیکھا ہے جو بتاتے ہیں کہ جی پی او راول پنڈی جی پی او سے وہ کہتے ہیں کہ جی پی او سے 20 منٹ کے فاصلے پہ، وہ جی پی او سے 20 منٹ تو ہمیں 22 نمبر پہنچنے میں لگ جاتے ہیں. آپ مطلب ہمیں اڑا کے لے کے جائیں گے. ایک گمراہ کن قسم کا جو کیونکہ پنڈی اسلام آباد اٹریکٹیو بہت ہیں باقی شہروں پورے ملک میں رہنے والوں کے لیے، تو یہ ایسی ایڈورٹائزنگ کر کے لوگوں کو جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں، لوکل تو سب کو پتا ہے کہ یہ کہاں پر ہیں، اور کوئی بھی بندہ یعنی میرے پورے جو ہمارا علاقہ ہے پنڈی کینٹ کا، میرے جاننے والوں میں کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے چکری روڈ کی سوسائٹی میں کوئی پلاٹ لینا گوارا کیا ہو، حالانکہ ہم لوگوں کو وہ سب سے قریب پڑتی ہے. اشفاق صاحب، میں چند دن پہلے ایک دوست کے ساتھ چلا گیا، I-14 I-16 کے پیچھے مختلف میں نے سوسائٹی دیکھی. اب میں سوچ رہا تھا کہ پروپیگنڈے کا زور دیکھیے کہ یہ اپروچ کے لحاظ سے آسان ہے. آپ گوڑلا موڑ سے 10-15 منٹ کی مسافت پہ آپ کو وہ سوسائٹی، اچھا وہ ویران پڑی ہے سوسائٹی، اچھا ان کو لوگ جانتے بھی نہیں، لیکن بلیو ورڈ سٹی کو پوری دنیا جانتی ہے، کیپٹل سمارٹ سٹی کو، کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی، انہوں نے اتنا اپنی مارکیٹنگ کی کہ ہر بندہ اس نام کو جانتا ہے، اور لوگوں کو یہ اندازہ نہیں کہ یہ زمینی طور پہ اسلام آباد سے کتنے دور ہے. یہ میرے خیال میں اگر آپ موٹر وے پہ چڑھتے ہیں تو لاہور کی طرف جاتے ہوئے جتنا دور چکری ہے اتنا ہی پشاور کی طرف جاتے ہوئے برہان آتا ہے. تو برہان کو کبھی کوئی پنڈی اسلام آباد کا حصہ نہیں کہتا، نہ مان سکتا ہے، لیکن چکری کو پنڈی اسلام آباد کا حصہ کہا جاتا. تو یہ ظاہر ہے ان کی سمارٹ گیم ہے. اور اشفاق صاحب، مجھے ایک سوال اگلا یہ بھی ہے کہ ان سوسائٹیز میں جو انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کی اکثریت جڑواں شہروں سے مجھے نہیں لگتی. مجھے لگتا ہے یہ چونکہ مارکیٹنگ کے زور پہ ملک بھر سے لوگوں سے خریداری کروائی گئی جو اس شہر کو، جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا، جانتے ہی نہیں کہ چکری حقیقت میں 0 پوائنٹ سے یا اسلام آباد سے کتنا دور ہے. اچھا جی، بالکل سلطان صاحب ایسا ہی ہے. یعنی ایک تو یہ فیکٹر ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں، جن لوگوں کو باہر کے لوگ ہیں تو انہیں پنڈی کا نام تو اسلام آباد کا نام کافی ہے ان کے لیے. اوپر سے پھر جو وہ مارکیٹنگ اتنی ایگریسو کی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کون سا وہاں پہ یورپ بننے والا ہے. دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی نیت ہی نہیں ہوتی وہاں پہ گھر بنا کے رہنے کی، اور جو ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہم لوگوں نے، جس پہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ فائلوں کا کاروبار. تو یہ عوام بھی ایسے ہی ہیں ہمارے جیسے کہ ہمارے باقی سارے، کہ یعنی آپ صرف منافع کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. باہر بیٹھے ہوئے بہت زیادہ اوورسیز حضرات ہیں، اور پھر وہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتا ہے روتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنا پیسہ پھنسایا. لیکن یہ کہ آپ کی نیت کب تھی گھر بنانے کی؟ گھر بنانے کی نیت ہوتی تو آپ کے پاس سینکڑوں آپشن بہتر موجود تھے. آپ نے منافع کمانے کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، منافع کمانا چاہیے، لیکن ایک اسپیکولیٹو قسم کی انڈسٹری میں ایک یعنی کہ آپ نے کوئی ورکنگ کیے بغیر، کوئی محنت کیے بغیر پیسے کمانے کا سوچا. پراپرٹی میں ہمارے لوگوں کے جیک پاٹ لگے ہیں. جب ایک زمانہ تھا اس کے عروج کا، بیٹھے بیٹھے کسی کی کروڑ کی انویسٹمنٹ 10 کروڑ پہ چلے گی تو اب ہر بندہ اسی چکر میں ہوتا ہے. تو اب میجورٹی وہ لوگ ہیں فائل ہولڈرز جن کا کبھی یہاں پہ گھر بنانے کا ارادہ ہی نہیں ہے. انہوں نے صرف یہ اچھے وقتوں کی آس میں لی ہوئی ہے فائلیں کہ ریٹ چڑھیں گے تو بیچ کے اپنا پیسے کھڑے کریں گے. تو ان لوگوں کو، اور یہی وجہ ہے سلطان صاحب جو ہم بار بار ہم اپنے ہر پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ این او سی نہیں ملا، لیکن لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کہ این او سی ملا ہے کہ نہیں ملا، کیونکہ ان کو غرض ہی نہیں ہے رہنے سے، ان کو غرض ہے پیسہ کمانے سے. تو مطلب یہ ہمارے عوام کی لالچ ہے اور ان کی ایک عاقبت نا اندیشی ہے. اور مطلب اس کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. مطلب اب آپ مظلوم بنتے ہیں کہ جی 10 سال ہو گئے سوسائٹی میں کچھ ہو نہیں رہا. بھلے نہ ہو رہا ہو، فائلوں کی ریٹ چڑھ رہے ہوں تو ان لوگوں کو کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہ بھی آپ دیکھیں، جب ایک پچھلا 4 سال پہلے جو بوم تھا، جو بلکہ یوں کہہ لیں کہ 2016-17 کا جو تھا، تو سوسائٹیاں تب بھی ایسی تھیں
وہاں تب بھی کچھ نہیں تھا، بلکہ اب تو ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے 8-10 سالوں میں. تب تو کھیت کھلیان ہوتے تھے، گاؤں کے گاؤں آباد تھے، اور آپ کو باہر سے دکھایا جاتا تھا کہ یہاں پہ سوسائٹی بنے گی، اور پھر بھی لوگ اس پہ پیسہ لگاتے تھے اور خوش تھے کہ ٹھیک ہے جی ریٹ تو چڑھ رہے ہیں نا. تو جب آپ کی غرض یہ ہو جاتی ہے کہ میرا پیسہ بڑھتا رہے تو بھلے باڑ میں جائے، قانونی تقاضے، ماحولیات، ضروریات، تو پھر ایسا ہی کچھ ہوتا ہے. تو اب جو بندہ رو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رونا بنتا ہے. ایک اس سارے پروسیس کا جو بہت خوفناک نتیجہ سلطان صاحب وہ یہ کہ ہمارے ملک میں گھروں کی شدید قلت ہے. یعنی وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 40% پاپولیشن کے لیے ہمیں گھر چاہیے ابھی، اور اس 40% پاپولیشن کے لیے ان لالچی لوگوں نے، جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے، کوئی باہر سے کما رہا ہے، کوئی یہاں کا چھوٹے کاروباری ہے، جو ہماری مڈل کلاس ہے، دنیا کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رذیل ترین مڈل کلاسز میں سے ایک ہے، ان لوگوں نے اور سوسائٹی مالکان نے مل کے اس 40% آبادی کے لیے گھر بنانا ناممکن کر دیا. یہ سب سے خوفناک پہلو ہے اس سارے عمل کا، اور اسی وجہ سے میں اور آپ ان کے مخالف ہیں کہ یہ پورا ایک استحصالی نظام ہے جس کے اندر آپ اس سسٹم کا حصہ بن کے پیسے کھاتے رہیں تو آپ کو پرواہ نہیں ہوتی کہ زیادتی ہو رہی ہے یا ظلم ہو رہا ہے. جب آپ کو نقصان ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کی فائل کے ریٹ گرنے شروع ہوتے ہیں، تو پھر آپ ہمارے چینلوں پہ بھی آ کے کہتے ہیں جی اللہ کا واسطہ یہ کریں، تو فلانی سوسائٹی پہ بھی بات کریں. بھئی آپ کا مقصد پیسہ کمانا تھا، آپ نے بھی لالچ میں پیسے لگائے، تو سوسائٹی والے جو ہیں وہ آپ سے بڑے فنکار ہیں، انہوں نے آپ سے پیسہ کھینچ لیا. تو یہ تو اپنے سے بڑے بیوقوف کی وہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ گریٹر فول، تو اپنے سے بڑا بیوقوف ڈھونڈ کے اس کو اپنا مال بیچ دو اور پیسے کما لو. اس پورے سرکل میں یہ چل رہا ہے. جو غریب لوگ ہیں، یعنی اب آپ تصور کریں کہ ہمارے پنڈی اسلام آباد کی کہہ رہے ہیں لوور مڈل کلاس میں سے کون ہے جو 25 لاکھ کا پلاٹ لینے کی استطاعت رکھتا ہو، 5 مرلے کا. مطلب ایک پریکٹیکل آپ دیکھیں نا، تو ایک 60-70 ہزار 80 ہزار کمانے والا یا لاکھ روپیہ کمانے والا بھی جس نے پورا گھر چلانا ہے، تو وہ اپنی پوری زندگی گزار لے گا تو اس کے پاس 20-25 لاکھ روپے شاید جمع ہوں، اور تب تک اس کے بچوں کی شادیاں اور تعلیم اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ آتا ہے. تو یہ ہم نے پریکٹیکلی غریبوں کے لیے اور لوور مڈل کلاس کو تو اس لائن سے ہی باہر کر دیا. ان میں سے کسی کی آبائی زمین ہے تو وہ اس پہ گھر بنا لے، یا اس کی اولاد نیک نکل آئے اور وہ 4-5 بچے مل کے باپ کا خواب پورا کر دیں، تو ورنہ یہ ناممکن ہو چکا ہے تقریباً. اور اس سارے عمل میں جتنا یہ سوسائٹیاں میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار ہیں، اتنا ان میں انویسٹ کرنے والے بھی ہیں. اب وہ مظلوم ہو گئے کیونکہ ان کو فائلوں پہ نقصان ہو رہا ہے. چکری روڈ کے چکر میں ہزاروں لاکھوں لوگ اپنی رقوم پھنسا کے بیٹھے ہیں، اور پتہ نہیں یہ چکر کہاں جا کے ختم ہوگا. ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے رہیے. ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ.